Bismillah Rahman Rahim. Welcome, ladies and gentlemen, in lecture number 4. As we have remembered from our previous lecture, we have started program management in this course, and there will be 4 modules on program management, and we have already completed 2 modules on that. So this is the 3rd module on program management. And before we start our lecture number 4, we need to revise lecture number 3. So in previous lecture, we had discussed about the program management performance domains, and then there are 5 domains we had talked about, and coupled with one of the domain was program lifecycle management. And we had talked in good detail on that, and then in the last we have talked on program management supporting processes. Performance domains, as I've told you, there are 5 domains of program management. So what we will do is we are going to discuss 2 domains per session, and 2 domains will be discussed in this lecture today, and the 2 domains will be discussed in next lecture. And lifecycle management has already been discussed, and we had talked on management supporting processes, just like project management processes, like financial management, and we had discussed about that as there is a project cost management, but in program there is program financial management. Obviously the cost management is part of that, but the domain is a little bit wider, and financial management is made a part of this process. Integration management, all the processes we carry out, we actually go and integrate them. And then we had program schedule management, how do the activities are actually been taken care, and the program roadmap we are going to talk today, how is that integrated in schedule and stuff like that. And then scope management, and then just like project management processes, over there we have human resource management, but in program we have program resource management. And then communication management is one of the process, and then risk management, program risk management is one of the process, communication management, quality management, and just stuff like that. So we had talked on 9 supporting processes for program management. This is how we will proceed today. So you can see that slide, and you must remember that we had discussed on this slide. This is from previous lectures. Just to remind you of the domains of program management performance, and one domain is program strategy alignment, and another dimension is program benefit management. So actually we are going to talk on these 2 domains today, and we had already talked on this thing, and these 2 will be discussed in upcoming session. So as you can see over there in the picture, you can have like program strategy alignment, and then program benefits management. So everything is linked with every other thing. So program strategy alignment does not actually perform in isolation, but is very much coherent and very much attached with this program benefit management. So is having interaction with program lifecycle management, and hence is related to program governance, and obviously program stakeholder engagement. So all are actually related. So is the case with program benefit management, so is the case with program governance, and so is the case with program stakeholder engagement. And program lifecycle management
is obviously we are going to understand the interaction of these domains throughout a program life cycle. So we are going to talk on program strategy alignment today. So let's start with this thing. So as we had already discussed the program strategy alignment, we actually carry out programs for organizational strategic objectives, and we actually strive for them to achieve those objectives. We set goals and we set different milestones. But before we actually go and get them, we need to identify all those goals, tangible things, so that we can actually strive to get them. If we don't have some tangible things with us, some tangible targets, some tangible milestones, or some tangible goals, how can we achieve them? So we need to identify those, and hence we need to identify all the opportunities and benefits which are needed and which help us to achieve our strategic objectives and after implementation of the programs. As we have already talked of program, the definition of program, so this is all about better management. So as you do remember, the definition of a program, the combination of related projects which are managed in coordinated way, which if are managed individually may not give you those good results which we can actually exploit if we manage them in a program. So it is all about proper management. But when you are actually collecting different competing elements in one basket, you are actually bringing them together. You are taking a risk of actually uncertainty is very much inherent in that. So we need not only to address the threats over there, we need to identify the probable opportunities we can exploit, and we can enhance the chances of the success and the benefits which are actually been foreseen. Because the programs, they exist just because of the reason there would be more benefits if we actually carry out the programs. So we can carry out projects in isolation with each other, and when we are going to talk on portfolio management in this course, we will identify that projects can be done in isolation without any program, but when we collect them, like 3 or 4 or 5 projects in a program, the only objective, the main prime objective, which we consider is the maximization of the benefit. So we need to identify the benefits first, so that then, to maximize something, we need to identify this thing first. So पूरा concept जो है program management का, वो benefits को ज़्यादा करने में है, और benefits हम उस वक़्त ज़्यादा कर सकते हैं जब हम उनको पहचान चुके हों. अगर हम किसी चीज़ को जानते ही नहीं हैं तो हम उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे हम उसको improve कर सकते हैं. So we need to identify. So this is the true essence of program strategy alignment. So if the organization is having strategy, and we have talked of organizational strategy in previous lectures. So organization strategy is there. We need to go to that place, to some goal, some objective, and we are carrying out a program to go and get that strategic goal. We are in need to go for alignment. So your program should be aligned
with the strategy of the organization. It should not be like that. I mean, if the strategy of the program, the strategy of the organization is this way and programs we're carrying out actually contribute this way, so there will be a friction. So it should be aligned, and we should not carry out such programs which do not add value, right? So this is very important. So this is the whole concept of program strategy alignment. So when we start a program, so first we actually are having a need. Why we are going to start a program, why we are going to start a project, why we are going to start a portfolio, why we've started an initiative, whatever that initiative may be. So when the same cases is there for program. So जब हम program start करते हैं तो हमें अपनी ज़रूरत का पता होना चाहिए. वो ज़रूरत कहाँ से आती है, वो कहाँ से गवर्न होती है, वो कहाँ से पैदा होती है, वो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स होते हैं वो डिफाइन करते हैं. जो पोर्टफोलियो हमने डिज़ाइन किया उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है. जो हमारा विजन है ऑर्गेनाइजेशन का वो वहाँ से पता चलता है कि हमने ये चीज़ अचीव करनी है. अब उस चीज़ को अचीव करने के लिए हम प्रोग्राम्स लॉन्च करते हैं. इसकी बड़ी अच्छी एक एग्जांपल है कि कतर की गवर्नमेंट ने फैसला किया कि हमारे एक सॉफ्ट इमेज दुनिया में जाना चाहिए और उसके लिए हमें दुनिया में एक रिस्पेक्टेबल मकाम हासिल करना. और वो हम उस वक्त कर सकते हैं जब हम पूरी दुनिया के साथ मिल करके कुछ काम करें. एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके पास आई और उन्होंने कहा कि हम एक ओलंपिक्स का जो है हम और जो हमारा फुटबॉल का है हम वर्ल्ड कप उसको एक्सप्लॉइट करें. बट इवेंचुअली दे ओके दैट इज फुटबॉल. सो फुटबॉल का वर्ल्ड कप जो उन्होंने उसके लिए एप्लीकेशन दी और उसके लिए उनको वर्ल्ड कप की मेजबानी मिल गई. अब एक विजन था, एक मुल्क था. जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वो एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, वो गवर्नमेंट भी हो सकती है. अब उनका विजन ये था कि हमने एक चीज अचीव करनी है और उसके लिए उन्होंने एक वर्ल्ड कप फुटबॉल का वो जो है उसका उन्होंने एग्री कर लिया. अब उनकी वो बिड कामयाब हो गई. अब उसके लिए उन्हें क्या क्या चीजें चाहिए, उसके लिए उन्हें स्टेडियम चाहिए. अच्छा, जब स्टेडियम चाहिए तो वहां लोग आएंगे और लोग कहाँ से आएंगे, लोग बहुत सारे मुल्कों से आएंगे, पूरी दुनिया से आएंगे. और वैसे भी यूएई और इस तरह के जो स्टेट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट प्लेस भी काफ़ी हैं और वहाँ काफ़ी बड़े बड़े मॉल्स एंड स्टफ लाइक दैट. सो वो जो उन्होंने सिर्फ स्टेडियम से ही नहीं बनाने बल्कि साथ में जो वहाँ लोग आएंगे स्टेडियम्स में उनको भी ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज देनी है. सो स्टेडियम्स, एयरपोर्ट्स और एयरपोर्ट से लेकर के उनके होटल्स. अब होटल्स की बात आ गई, होटल्स डेवलप होंगे और फिर होटल्स के बाद स्टेडियम. सो पूरा ट्रांसपोर्टेशन का एक सिस्टम डेवलप होगा. उसके बाद जब वो इतने ज्यादा लोग आएंगे तो उनको फर्दर इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए होगा, लाइक उनको ट्रांसपोर्टेशन एलिमेंट्स, लाइक कुछ लोग ट्रेन से, कुछ लोग जो कार्स के, कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट से. तो एक पूरा सिस्टम डेवलप किया जाएगा. उसके बाद फिर इसके एडवर्टाइजमेंट्स होंगी और स्टफ लाइक दैट. सो ये बहुत बड़ा एक प्रोग्राम है जिसके अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं. जिस तरह के हम बात कर सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेडियम्स, लाइक ये एक प्रोजेक्ट हो सकता है. जो सड़कें बननी हैं ये एक हो सकता है. जो सिटी डेवलप करना है उन्होंने छोटा सा एक, जिसमें जो टूरिस्ट आए या जो ऑफिशियल्स आए, जो खिलाड़ी हैं उनको ठहराने का अरेंजमेंट. सो ये सारी चीजें बेसिकली जो जरूरत थी जो कि गवर्न हुई थी गवर्नमेंट के फैसले से या नेशन के फैसले से कि हमने एक वर्ल्ड कप को होस्ट करना है, तो उसके लिए फिर उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च कर लिया. सो जब प्रोग्राम की हम बात करते हैं तो वो इनिशिएट होता है एक जरूरत के तहत और उस जरूरत को पूरा करने के लिए हम एक प्रोग्राम जो है वो लॉन्च करते हैं. जब हम ये काम कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप इज अबाउट establishing the program plan and developing an overarching program roadmap. तो जब हम इनिशिएशन कर लिया,
ہم نے سوچ لیا کہ ہم نے یہ پروگرام کرنا ہے اور یہ پروگرام کیسے ہمارے آرگنائزیشنل اسٹریٹجی کے ساتھ الائنڈ ہے، اور پھر اب ہم نے نیکسٹ جو کام کرنا وہ یہ ہے کہ ہم نے پروگرام پلان ایک ڈیولپ کرنا، اور اس کے بعد پھر ہم نے ایک پورا روڈ میپ فار دیٹ پروگرام. ہم اس کے اوپر بات کریں گے، روڈ میپ کے بھی بات کریں گے اور پلان کے اوپر بھی بات کریں گے. اور یہ چیز کیسے اچیو ہوتی ہے؟ وہ ایسے ہوتی ہے کہ ہم انوائرمنٹل اسیسمنٹ کرتے ہیں. پروجیکٹس آئسولیشن میں نہیں ہوتے ہیں. پروجیکٹس ان کے بہت ساری انوائرمنٹ ہوتی ہے. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ جب آپ نے ایک ہائی رائز بلڈنگ بنانی ہے تو جو ڈسٹ کریٹ کرے گا وہ پروجیکٹ، جو وہاں کا ایکو سسٹم ڈسٹرب ہوگا، جو سراؤنڈنگ ٹریفک کے اوپر ہیزرڈز آئیں گی، جو نوائز کریٹ ہوگا، پھر جو آپ اتنی ہائی رائز بلڈنگ بنا رہے ہیں تو جو ساتھ والے لوگ رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر کیا امپیکٹ آئے گا، ان کی پرائیویسی کیسے رہے گی. تو پروجیکٹس صرف یہی نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک پلان کر لیا اور اس کو آپ نے امپلیمنٹ کر دیا. جب آپ پروجیکٹس کرتے ہیں اور ہینڈز پروگرامس تو وہ بہت زیادہ انفلوئنس کرتے ہیں باہر کی انوائرمنٹ کو، ایکسٹرنل انوائرمنٹ کو، اور جس کی وجہ سے انٹرنل انوائرمنٹ جو ہے وہ بھی کافی زیادہ متاثر ہوتی ہے. سو انوائرمنٹ اسیسمنٹ مین کہ آپ نے ایکسٹرنل اور انٹرنل انوائرمنٹ کو اس کو اپریہینڈ کرنا. سو یہ اسیسمنٹس کیوں کی جاتی ہیں؟ تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ جو ہمارا بزنس کیس ہے، جو ہمارا پروگرام پلان ہے اور جو ہمارا روڈ میپ ہے وہ ہمیں وہی چیز دے جو ہم چاہتے ہیں. تو اگر ہم وہ کام کر رہے ہیں جو کہ ہمارے پلان کے مطابق ہے، روڈ میپ کے مطابق ہے اور بزنس کیس کے ساتھ الائنڈ ہے، تو وہ ہمارا جو ہمارے انوائرمنٹل اسسمنٹس ہیں وہ ساری چیزیں ہمیں یہ والی وہ بتاتی ہیں. اب ہم نے اس میں جو کچھ بز ورڈز ہیں اس سلائیڈ کے اندر وہ دیکھنے ہیں. ایک تو پروگرام پلان ہے، اس کا ذکر آیا، اس کے بعد پروگرام روڈ میپ کا ذکر آیا اور انوائرمنٹل اسیسمنٹ کا ذکر آیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم آنے والے سلائیڈز میں ان کو زیادہ ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں. So this is the summary of all this first domain. So first domain is program strategy alignment, and elements of that are, as we were talking of, business program business case. پہلی سلائیڈ میں ہم نے جو پچھلی سلائیڈ ہم نے دیکھی، آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ہم نے بزنس کیس کی بات کی، پروگرام پلان کی اور پروگرام روڈ میپ کی اور انوائرمنٹل اسیسمنٹ کی. اب یہ چاروں چیزیں کیسے ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں، تو ابھی ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں. سو پروگرام بزنس کیس، اور اس کو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے، اور پروگرام پلان. سو پروگرام بزنس کیس کا جو بھی آپ کا آؤٹ پٹ آئے گا وہ ہم پروگرام پلان کے اندر یوز کرتے ہیں. جو بزنس ریکوائرمنٹ ہے، بزنس کیس از ایک چیز کی جاتی تھی جب ماضی میں ہم دیکھتے تھے کہ ایک کنسیپٹ تھا ریکوائرمنٹ کلیکشن، ابھی بھی ہے لیکن اس وقت اس کو کہا جاتا تھا سسٹم اینالسٹ. سسٹم اینالسٹ کا جو کنسیپٹ ہے، اچھا یہ سسٹم اینالسٹ صرف کمپیوٹر کی ہی دنیا میں نہیں ہے، سافٹ ویئر انجینئرنگ میں ہی نہیں ہے یا ہارڈ ویئر انجینئرنگ میں ہی نہیں ہے، بلکہ یہ کسی بھی سسٹم کے اندر ہو سکتا ہے. انجینئرنگ میں بھی ہو سکتا ہے، سول انجینئرنگ میں بھی سسٹم اینالسٹ ہوتے ہیں، میکینیکل انجینئرنگ میں بھی ہوتے ہیں، سوشل سائنسز کے اندر بھی سسٹم اینالسٹ ہو سکتے ہیں. دس از دا گائے اور گرل ہو از ایکچولی کلیکٹنگ دا ریکوائرمنٹس. ریکوائرمنٹس کلیکٹ کرنا ایک بہت بڑا آرٹ ہے. دس از ون آف دا ویری ویری امپورٹنٹ اسپیکٹ آف اینی پروجیکٹ مینجمنٹ. سو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کہ جی ریکوائرمنٹس اچھے طریقے سے کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ ریکوائرمنٹس اچھے طریقے سے دیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، تو پھر ہی آپ آگے اپنے کسٹمر کو اس کے ڈیلیوریبلس دے سکتے ہیں کہ جو وہ چاہتا ہے. اگر آپ نے ریکوائرمنٹس ہی ٹھیک نہیں اکٹھی کی ہیں
तो फिर आप कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं? और यू रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी, मीटिंग और एक्सीडिंग कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस। सो आप उसकी एक्सपेक्टेशंस को मीट क्या और एक्सीड क्या करेंगे जब आप उसकी रिक्वायरमेंट्स को ही सही तरीके से नहीं जान सके। सो बिजनेस केस इज बेसिकली ऑल अबाउट दिस। सो आई वाज टेलिंग अबाउट सिस्टम एनालिस्ट। सिस्टम एनालिस्ट एक होते थे जो रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करते थे। अब आज के ज़माने में उसी रोल का नया नाम जो है वो कर दिया गया और वो है बिजनेस एनालिस्ट। और इसके ऊपर हमने इस प्रोग्राम के अंदर और इस कोर्स के अंदर हम इसके ऊपर काफ़ी अच्छी बात करेंगे। बिजनेस एनालिसिस की जो सर्टिफिकेशन है उसके ऊपर हम बात करेंगे और उस पर हम उसके ऊपर काफ़ी सारे हम जो है वो सेशंस हमने प्लान किए हुए हैं इस क्लास के अंदर। सो बिजनेस एनालिसिस का मैंने बताया कि वो सिस्टम एनालिसिस के साथ रिलेशनशिप था। सिस्टम एनालिसिस रिक्वायरमेंट कलेक्शन। सो दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ प्रोग्राम बिजनेस प्लान, business case. So for program business case, we are having good requirements with us, along with so many other important parameters which we are going to discuss in upcoming slides, but this is very briefly. So these requirements are actually very much needed when you are going for preparing a program plan. So then program plan is actually been prepared, and then it actually defines the program roadmap. So we are in need of this, and you can see over there there are 3 inputs for every basic element of program strategy alignment from environmental assessment. So environmental assessment is a feedback to program business case and input to program plan and input to program roadmap. So this thing is very much important as well. And then you can see all these are actually helping to define program management plan henceforth. So these are elements, the 4 elements of program strategy alignment, program business case, and then program plan and program roadmap, and we keep carrying out environmental assessments, and hence we are able to have very good program management plan, and hence this program management plan can be used to define those, and hence can be refined thereafter. So we were actually very much interested of strategy, and we have actually talked on that as well, but let's revisit that. So organizational strategy and program alignment. So this is actually the summary with what we were talking earlier, and organizations, they have a vision and they have a mission. So vision is the most important thing, and mission is how to get to that vision. Vision is kind of, some people may have different definition, but very few they are having of, like, vision is kind of dream, which is, that will remain a dream. But mission is the pieces and bits of the dreams which can be actually fulfilled, and for to getting to that mission, organizational strategy and objectives. So strategy, we can have very good idea, so that is, we can have organizational objectives, and to carry out that, we actually carried portfolio management, strategic planning, and management of projects, programs, and operations. So we are talking at that level. Currently we are talking on programs, but upcoming sessions we are going to talk on portfolio management as well. Then programs may be comprised of, like, management of ongoing operations, recurring activities, product value, and management of authorized programs and projects, projectized activities, increased value production capability. So these are organizational resources which are actually carried out for ongoing activities
and for projectized activities, and hence we get to that level. We get objectives of programs and portfolios, and hence organizational strategy and objective, they are fulfilled, and hence the mission is actually been achieved or taken care of, and hence is contributing to achieve the vision. So this is how we actually proceed. So this is the relationship of organizational strategy and program alignment. So programs are carried out to get to the objectives of the organization. So, and strategy, kind of objectives and strategy we have. So the first, as you can see over there, the first thing we need to talk is program business case. Let's talk on that. So the business case we can see is developed to assess the program's balance between cost and benefit. So this is a very good assessment if the business case is valid or not. So for most of the organization, cost benefit or benefit cost ratio and stuff like that, the analysis is very important to assess the viability of the programs. Why is that? We do know that the organizations are of two types. One is which go for the profits, and the others are which go for the service. So kind of the organizations like which are government, so they go for the service. Their prime objective is to provide the service. Whereas other organizations like they are going for the profit. Most of them like private parties and stuff like that. So they actually carry out what is the benefit and what will be the cost. So cost benefit or benefit cost analysis is actually done in business case. So this is a very prime thing. And then business case may be basic and high level or detailed and comprehensive. So depending upon the program, the nature of program, the level at which you are carrying out the programs, and the commitment from the top management for that program will dictate the level of effort you will put into it, and hence the basic or high level detailed or comprehensive programs will be developed. And then the business case also include key parameters used to assess the objectives and constraints of the intended programs. So over there we need to apprehend these things. होता क्या है कि हम एक प्रोग्राम को लॉन्च करना चाह रहे हैं और उसका हम एक बिजनेस केस डेवलप कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमें वो सारे पैरामीटर्स डिफाइन करने पड़ेंगे जो कि असेस करेंगे जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स हैं हमारे प्रोग्राम के, क्या वो सारे के सारे फुलफिल हो रहे हैं. तो उसके लिए हमें बेसिकली ये सारी चीज़ें जो हैं वो चाहिए होती हैं. अगर थोड़ी सी हम डिटेल से बात करें, सो जो बिजनेस केस है दैट मे इंक्लूड डिटेल्स. अब यहाँ ये बात है कि ज़रूरी नहीं कि ये सारी की सारी चीज़ें हर बिजनेस केस का पार्ट हों. सो इनमें से कुछ हो सकती हैं या इनमें से कुछ ज़्यादा डिटेल से हो सकती हैं, कुछ कम डिटेल से हो सकती हैं. अगर तो हमारा एक बड़ा प्रोग्राम है और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम पूरी डिटेल के साथ जाएंगे. लेकिन अगर प्रोग्राम कभी इनिशिएशन स्टेज पे है और अभी हम चाह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा हमें डिटेल नहीं चाहिए, सिर्फ एक आइडिया देना है एक टॉप मैनेजमेंट को, तो हम थोड़ी सी डिटेलिंग कम भी कर सकते हैं. सो क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल हो सकती हैं? प्रॉब्लम्स और अपॉर्चुनिटीज़. क्या मसले हैं, क्या इश्यूज हैं, क्या हम चाह रहे हैं, क्या हम करना चाह रहे हैं, और उनको करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कैसे हम उन प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज़ बना सकते हैं, कैसे हम उनको मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़ को. तो ये सारी चीज़ें, फर्स्ट आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट और फिर उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़, ये सारी चीज़ें आपका बिजनेस केस का हिस्सा होंगी.
اس کے بعد ایک اور بڑی اچھی چیز ہے کہ بزنس اور آپریشن امپیکٹ. جب آپ اپنے بزنس کو کریں گے، بزنس کیس کو بنائیں گے، تو اس میں آپ یہ چیز دیکھیں گے کہ یہ جو ہم پروگرام کرنے جا رہے ہیں اس کا اوور آل بزنس کے اوپر کیا امپیکٹ آئے گا اور اس کا اوور آل آپریشنس کے اوپر کیا امپیکٹ آئے گا. ہم ایک پروگرام کرتے ہیں، اوبویسلی اس کے کچھ پروڈکٹ ہو سکتے ہیں، اس کا کچھ رزلٹ ہو سکتے ہیں، کیا وہ سسٹین کریں گے، وہ کیسے پرفارم کریں گے، یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی ہے. اور اگر وہ پرفارم نہیں کرتے تو کیا جو انٹینڈڈ بینیفٹ تھا یا جو انٹینڈڈ امپیکٹ تھا وہ اچیو نہیں ہوگا. سو وی نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی کہ کیا امپیکٹ آ سکتا ہے اور اس کے اوپر ہم پھر کوانٹیفیکیشن کریں گے. کاسٹ بینیفٹ انالیسس، بینیفٹ کاسٹ ریشو اینڈ اسٹف لائک دیٹ، یہ ساری چیزیں ہم اس میں کرتے ہیں. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا اگر ایک پروگرام ہے اور اس کی کاسٹ ہے لائک 100 روپے اور اس کا بینیفٹ جو ہے وہ 80 روپے ہے، تو ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے. اور لیکن اگر اسی طرح ہو جائے کہ اگر ہمارا ایک پروجیکٹ ہے جس کی کاسٹ 100 روپے ہے اور بینیفٹ جو ہے وہ 120 روپے ہے، تو اب ہمیں اس کا فیصلہ کرنا چاہیے. لیکن اب کاسٹ نکالنا ایک بہت ٹرکی کام ہے. کاسٹ کے نکالنے کے ایسٹیمیٹ کرنے کے کافی سارے میتھڈس ہیں اور وہ ہم نے پروجیکٹ مینجمنٹ کے اندر بھی پڑھے ہیں. تو وہ سارے یا ان سے بھی زیادہ امپرووڈ یا تھوڑے سے ہائی لیول کاسٹ جو ہمارے کاسٹ ایسٹیمیٹنگ ہیں میتھڈس ہیں ہم وہ یوز کریں گے اور کاسٹ ہم نکال لیں گے. اور اسی طرح انٹینڈڈ بینیفٹس نکال لیں گے. اب وہ ساری چیزیں نکال کر کے ہم ایک انالیسس کر لیتے ہیں کہ کیا یہ پروجیکٹ ہمارے لیے وائبل ہے یا نہیں ہے. لیکن یہ جو ہم نے کاسٹ بینیفٹ انالیسس کیا ہے، یہ تو ہم نے ایک چیز فکس کر لی کہ جی ہم نے یہی کام کرنا ہے اور اسی کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ کاسٹ کیا اور بینیفٹ کیا. کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم یہی آبجیکٹیو جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے کوئی دوسرا رستہ اختیار کر لیں جو کم کاسٹ دیتا ہو، جو زیادہ بینیفٹ دیتا ہو؟ تو ہمیں بیسیکلی ایک آلٹرنیٹیو سولوشن یا اپریزلس وہ بھی کرنے ہوتے ہیں کہ اگر ہم دوسرا کوئی پروگرام کر لیتے ہیں یا جس کا مقصد تھوڑا سا جو تھوڑا سا ہٹ کر کے ہو لیکن وہ ہمیں سیم مقاصد ہمارے پورے ہو سکتے ہوں، تو ہمیں بیسیکلی آلٹرنیٹیو سولوشنس پہ جانا ہے. اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہے وہ آ جاتا ہے فائنینشیل انالیسس کا، کہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ پروگرامز کرنا ہے اور اس کے اندر ہمیں 6 پروجیکٹس کرنے ہیں تو اور یہ پروگرام جو ہے یہ 4 سال کا ہے اور وہ پروجیکٹس لائف سائیکل ان کے ڈیفائنڈ ہیں، تو کب کب ان کو پیسے چاہیے ہوں گے، کب کب ریسورسز چاہیے ہوں گے، کتنے ریسورسز چاہیے ہوں گے، آپ کو منتھ میں کتنے چاہیے ہوں گے، آپ کو پہلے سال میں کتنے چاہیے ہوں گے، آپ کو پہلے 2 سال میں کتنے چاہیے، آپ کو کوارٹرلی کتنے چاہیے. تو ایک طرح سے آپ فائنینشیل انالیسس، اور پھر آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا آپ کو جو پیسے چاہیے ہیں تو کیا آپ کی وہ ریسیٹس بھی آ رہی ہیں، کیا آپ صرف یہی تو نہیں کہ اپنی جیب سے پیسے خرچ کر رہے ہیں. سو کیش انفلوز، کیش آؤٹ فلوز، یہ سارے کے سارے آپ کیش فلو انالیسس بیسیکلی آپ اس میں کنسیڈر کرتے ہیں. اس کے بعد ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے انٹرینسک اینڈ ایکسٹرینسک بینیفٹس. ہمیں بینیفٹس کا انالیسس کرتے ہیں، وہ والے بینیفٹس جو کسی چیز کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں اور وہ بینیفٹس جو کسی چیز کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہیں، جو ڈائریکٹ بینیفٹس ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں ہم نے دونوں طرح کے بینیفٹس کو کنسیڈر کرنا. ایک تو ہم یہ کام کرتے ہیں اور اس سے جو ریلیٹڈ بینیفٹس ہیں وہ ہمیں آ جائیں گے. یہ پروگرام ہے، پروگرام ایکس ہے تو اس کے یہ بینیفٹس ہیں. لیکن کچھ بینیفٹس ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے فوراً سامنے ٹینجیبل فارم میں نہیں ہوتے. جس طرح آپ نے ایک پروگرام کرنا تھا اور اس کا ایک پروجیکٹ کرنا تھا اور اس کے لیے آپ نے ایک ٹریننگ کنڈکٹ کرائی اپنے امپلائیز کی، اپنے ریسورسز کی، اور اس کے بعد آپ کے ریسورسز جو ہیں وہ اب بڑی اچھی شیپ میں آ گئے اور وہ آپ بڑے اچھے طریقے سے وہ پرفارم کرنا شروع ہو گئے. تو وہ جو ریسورسز آپ نے ان کو ٹرین کر لیا ہے، اب وہ جو انہوں نے لرننگ کر لی ہے وہ اگلے جب پروگرام پہ جائیں گے تو وہ اسی طرح. تو جو کاسٹ آپ نے ان کے اوپر انکر کی اس پروگرام میں اور جو اس کا بینیفٹ نکلا انہینسڈ پرفارمنس آن دس پروگرام، تو وہی اب اگلے پروگرام میں وہ کاسٹ نہیں آئے گی لیکن وہ جو بینیفٹ ہوگا وہ رہے گا. سو آپ نے وہ سارے بینیفٹس اس طرح کے وہ بھی جو ہے ان کو بھی دیکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے جو بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں آرگنائزیشن کی، ہم بات کر رہے ہیں اسٹریٹجی کی، ہم بات کر رہے ہیں ایک آرگنائزیشن لیول کی،
تو اس کے اندر آپ نے آئسولیشن میں تو ہم کوئی کام نہیں کرتے. ہم پروگرامز کر رہے ہیں جو ہماری الائنمنٹ ہو, ہمارے اسٹریٹجک الائنمنٹ ہو ہمارے آرگنائزیشن کے ساتھ ہمارے پروگرامز کی. تو اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری مارکیٹ کی ڈیمانڈ کیا ہے, کیا ہم اپنا جو پروگرام لانچ کر رہے ہیں, جو اس کے ڈیلیوریبلس آئیں گے, جو بھی اس کی پروڈکٹس آئیں گی, کیا وہ ان کی مارکیٹیبلٹی کے اوپر تو نہیں ہمیں کوئی ڈاؤٹ, اور کیا ایسی ہنڈرنسز آ سکتی ہیں, کیا وہ بیریئرز آ سکتے ہیں جو کہ ہمیں اس سے ریکور ڈال سکتے ہیں. اس کے بعد ایک اور بڑا امپورٹنٹ ہے پوٹینشیل پروفٹ ہے, کیا پروفٹ ہم سوچ رہے ہیں, ایک یہ بھی چیز ہو سکتی ہے. اب یہاں آپ ایک چیز نوٹ کیجیے کہ پوٹینشیل پروفٹ اور سوشل نیڈ, جب آپ پرائیویٹلی کام کر رہے ہیں پرائیویٹ آرگنائزیشن تو وہ اس چیز کو زیادہ فوکس کرتی ہیں پوٹینشیل پروفٹ کو, جبکہ جو ہمارے دوسرے پروجیکٹس ہوتے ہیں گورنمنٹ کے یا این جی اوز کے اور سم تھنگ لائک دیٹ, تو وہ سوشل نیڈ کی طرف زیادہ جاتے ہیں کہ سوشل نیڈس کیا ہیں. اس کے بعد جو ہم پروگرامز کر رہے ہیں ان کا کیا انفلوئنس ہو سکتا ہے انوائرمنٹ کے اوپر, کیا وہ کس طرح بہیو انوائرمنٹ کر سکتی ہے. اس کے بعد ہم ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ ہے لیگل امپلیکیشنز. سو اگر ہم یہ پروگرام کرتے ہیں یا اس کے کمپوننٹس کو ہم کیری آؤٹ کرتے ہیں تو کیا لیگل چیزیں ہمیں جو ہیں وہ کنسیڈر کرنی پڑ سکتی ہیں. اس کے بعد رسکس ہیں, ان کو ہم دیکھتے ہیں, اور آبویسلی جس طرح میں نے پچھلی کلاس میں کہا تھا کہ ہمارے جو سپورٹنگ پروسیسز ہیں, پروگرام سپورٹنگ پروسیسز ہیں, اس کے اندر ایک پروگرام رسک مینجمنٹ ہے. تو رسک ایسی چیز جو انسرٹن ہے اور جو آپ کے آبجیکٹیوز کے اوپر انفلوئنس کر رہی ہے, دیٹ از اے رسک. سو وہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے, وہ نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. سو رسک میں بھی تھریٹس اینڈ اپرچونیٹیز ایز ویل. اینڈ دین دس از ویری امپورٹنٹ ٹائم ٹو مارکیٹ. اگر آپ نے کوئی ایسا پروجیکٹ کر رہے ہیں, ایک پروگرام کا حصہ ہے جس کے اندر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی کوئی کراپ ہو جو کہ آپ کی کھیت سے لے کر کے منڈی اور منڈی سے لے کے, تو اس کی ایک شیلف لائف ہوتی ہے. اگر آپ نے وہ کھیت میں جو اگایا ہوئی سبزی یا کوئی فروٹس ہیں یا واٹ ایور جو بھی پروڈکٹ ہے آپ کی, وہ اگر آپ وہاں تو اگا لیتے ہیں کامیابی کے ساتھ اور پھر اس کو مارکیٹ ڈیلیور نہیں کر سکتے, تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. سو یہ ایک ایگزامپل ہے. اس کے بعد پھر دوسری ایگزامپل یہ ہو سکتی ہے کہ آپ ایک ایسا سافٹ ویئر لانچ کرنے جا رہے ہیں جو ریولیوشنائز کر دے چیزوں کو, لیکن ہوتا کیا ہے کہ آپ کا کمپیٹیٹر بھی اسی پہ کام کر رہا ہے. تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس پیس سے چلتے ہیں اور ہمارا کمپیٹیٹر اس پیس سے چل رہا ہے تو کیا وہ کتنی دیر میں کمپلیٹ کر لے گا. اگر وہ ابھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم ایک سال میں یہ پروگرام کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور اس کے تھرو ہم 6-7 پروجیکٹس کمپلیٹ کریں گے اور ہینس وی ول ہیو پروڈکٹ جو کہ ہم لانچ کر سکتے ہیں, لیکن آپ کا کمپیٹیٹر وہی کام یا اس سے ملتا جلتا کام جو آپ کو آپ کی انٹیلیجنس ہے اس کے تھرو پتہ چلتا ہے کہ بیسیکلی آپ کا کمپیوٹر 11 منتھ میں کرتا ہے. تو اب آپ چاہیں گے کہ آپ اپنا پروگرام جو ہے اس کو کوشش کریں جو اپنے پروجیکٹس ہیں ان کو 10 مہینے میں کمپلیٹ کر لیں تاکہ آپ اس کے اوپر. اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ کانسٹرینٹس, کیا فزیکل کانسٹرینٹس ہیں, کیا آپ کے شیڈیول کانسٹرینٹس ہیں, کیا آپ کے ریسورس کانسٹرینٹس ہیں, کیا آپ کے فائنینشیل کانسٹرینٹس ہیں, سب طرح کے کانسٹرینٹس جو ہیں. اور کانسٹرینٹس ایسی چیزوں کو کہتے ہیں جو آپ کی پروجیکٹ ٹیم کی جو ابلٹی ہے, جو ان کے آپشنس ہیں ان کو لمٹ کرتا ہے. تو ہر وہ چیز جو ٹیم کی آپشنس کو لمٹ کرے اس کانسٹرینٹ, تو آپ نے وہ کانسٹرینٹس بھی سارے ان کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. اور اس کے بعد ایکسٹینڈ ٹو وچ دا پروگرام الائنس وتھ, اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ کے آبجیکٹیوز ہیں تو کچھ پروگرامز ایسے ہو سکتے ہیں جو 80% الائن ہوں, کچھ ہو سکتے ہیں جو 90% الائنڈ ہو, لیکن آپ نے وہ چیز آئیڈینٹیفائی کرنی ہے کہ کون کون سے ایلیمنٹس ایسے ہیں ہمارے پروگرامز کے جو آرگنائزیشنل جو اسٹریٹجی ہے اس کے ساتھ الائنڈ نہیں ہے. تو پورا پروگرام الائنڈ ہے لیکن اس کے کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں, لیکن وہ ایلیمنٹس اس لیے ضروری ہیں کیونکہ وہ باقی سپورٹنگ ایلیمنٹس ہیں باقی جو الائنمنٹ کے ساتھ ہیں. تو یہ براڈلی ہے جو ہم بزنس کیس کے اندر جو چیزیں انکلوڈ کرتے ہیں. 4 چیزیں جو ہم نے بات کی تھی, جو ایلیمنٹس ہیں, 4 ایلیمنٹس ہیں ہمارے اسٹریٹجی الائنمنٹ کے, پروگرام اسٹریٹجی الائنمنٹ کے. اس کے اندر پہلا ہم نے بات کر لیا بزنس کیس, پروگرام بزنس کیس. اب ہم دوسری بات کرتے ہیں پروگرام پلان.
سو پروگرام پلان جو ہے وہ بہت سارے ایلیمنٹس سے مل کے بنا ہوتا ہے. اس میں کافی سارے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں, اور یہ وہ ڈاکومنٹ ہے جو فارملی ایکسپریس کرتا ہے کہ آرگنائزیشن کا کنسیپٹ کیا ہے, ان کا ویژن کیا ہے, آرگنائزیشن کا مشن کیا ہے, اور وہ کیا چیز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کیا بینیفٹس جو ہیں وہ اس پروگرام سے نکلیں گے. سو یہ ساری چیزیں اس کے اندر لکھی ہوتی ہیں. اس کے بعد جو پروگرام پلان ہے وہ جو ہم نے نئے گولز اور آبجیکٹیو سیٹ کیے ہیں پروگرام کے, کہ ہم پروگرام سے کیا گولز اچیو کر لیں گے اور کیا آبجیکٹیوز ہمارے ہیں جن کو ہم فورسی کر رہے ہیں. اور بیسیکلی یہ ڈاکومنٹ ایسا ہے جس طرح کے پروجیکٹ کو آتھرائز کرتا ہے پروجیکٹ چارٹر, تو اسی طرح پروگرام پلان جو پروجیکٹس ہیں ان کے اندر سب پروگرامز ہیں اور ادر ورک ہے اس کو جو ہے وہ آتھرائز کرتا ہے. اس کے علاوہ کبھی بھی آپ نے کسی ایک سٹیج پہ ہیں اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمیں کیسے ہم کام کر رہے ہیں, کیا ہم کام ٹھیک کر رہے ہیں, کیا ہم سکسیزفل ہیں, کیا ہم سکسیزفل نہیں ہیں, تو اس کے لیے ہم جس کی طرف ڈاکومنٹ کی طرف ریفر کریں گے فار دا بیس لائن ڈاکومنٹ دیٹ از پروگرام پلان, تو اس کے حساب سے ہم دیکھیں گے کیا ہم سکسیزفل ہیں یا نہیں ہیں. پروگرام پلان کے اگر ہم براڈلی بات کریں تو 3 ایلیمنٹس میں ہم اس کو کر سکتے ہیں, اور جو ایلیمنٹس پروگرام پلان کے ریلیٹ کرتے ہیں آرگنائزیشنل اسٹریٹجی کے ساتھ اور اس کی الائنمنٹ کے ساتھ, وہ ہے پروگرام ویژن, پروگرام مشن اینڈ پروگرام گولز اینڈ آبجیکٹیوز. یہ 3 چیزیں. پروگرام ویژن, جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ صاحب جو ہیں یہ بہت دور ان کی ہے, وہ شاید اچیویبل نہیں ہے. جس سیارے کو یا جس تارے کو یہ دیکھ رہے ہیں یہ آج ان کی زندگی میں شاید وہ اتنا ایکسیسیبل نہ ہو, بٹ ہی کین ایکچولی ڈریم آف دیٹ. سو دس از جسٹ لائک پروگرام ویژن. So the program vision describes the expected future state of the program. تو آپ فیوچر میں ایک طرح دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا کیا اسٹیٹ ہوگی آپ کے پروگرام کی, اور ویژن اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ اس طرح یوز کی جاتی ہے کہ دا فریم ورک فار اٹریٹو ڈیولپمنٹ آف پروگرام پلان, وہ اس کو ڈیفائن کرتی ہے کہ آپ نے اوور دا ٹائم جس طرح کنٹینیوسلی ایفرٹ کرنی ہے. پہلے یہ تھا, اس کے بعد کچھ امپروومنٹ ہوئی تو یہ ہو گیا, پھر امپروومنٹ ہوئی تو یہ ہو گیا. ود دا پیسج آف ٹائم آپ کا جو فیوچر کے بارے میں آپ کا انلائٹنمنٹ بڑھتی ہے. جب آپ پروگرام سٹارٹ کرتے ہیں تو اس وقت آپ بہت کم انفارمیشن کے ساتھ ہوتے ہیں, بٹ جو آپ کے پروگرامز آگے چل رہے ہوتے ہیں آپ کا ویژن زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اسی طرح آپ کا جو فریم ورک ہے وہ جو ڈیوائزڈ ہے اٹریٹو ڈیولپمنٹ آف پروگرام جو ہے اس کو انشور کرتا, اور اس طرح ایک طرح سے آپ کو مسلسل یاد دہانی کراتا ہے. It is a kind of iterative reminder کہ what are the benefits اور کیا ہم اس سے نکالنا چاہ رہے تھے. اس کے بعد مشن ہے, یہ بیسیکلی آپ کو وہ مقصد بتاتی ہے کہ آپ کا پروگرام کا مقصد کیا ہے, کیوں آپ نے یہ کام شروع کر رہے ہیں, کیوں یہ آپ اس طرح کر رہے ہیں, آپ کا یہ پروگرام ایگزسٹ ہی کیوں کرتا ہے. تو یہ اس کی جو وجہ ہے وہ بیسیکلی آپ کو اسٹیٹمنٹ سے ملتی ہیں. اور یہ this also tells and describes the philosophy and values by which the program will be conducted and details the environment in which the program operates. اور جو تیسری چیز ہے پروگرام پلان کے اندر جو بڑی امپورٹنٹ ہے, جو کہ الائنمنٹ ود آرگنائزیشن اسٹریٹجی کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے, وہ ہے گولز اینڈ آبجیکٹیوز. اور گولز جو ہیں وہ کلیئرلی ڈیفائنڈ آؤٹ کمز ہیں اینڈ بینیفٹس ہیں that describe what the program is expected to deliver. So outcome نیگیٹو بھی ہو سکتے ہیں, وہ پازیٹیو بھی ہو سکتے ہیں. So those can be benefits and those can be negative things as well. So goals, اس کے علاوہ شارٹ ٹرم گولز اور لانگ ٹرم گولز, اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بیسیکلی ہو سکتی ہیں. جس طرح کہ ہم نے 4 ایلیمنٹس کی بات کی تھی پروگرام اسٹریٹجی الائنمنٹ کی, اس کے اندر پہلا تھا ہمارا پروگرام بزنس کیس, اور پھر ہم نے دوسری بات کی پروگرام پلان کے اوپر, اور تیسرا تھا پروگرام روڈ میپ. So this is both a chronological representation in graphical form of a program's intended direction as well as a set of documented success criteria for each of the chronological events. It should also establish the relationship between program activities and expected benefits. یہ ایک بڑا اچھا ایگزامپل ہے روڈ میپ کی, کہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیسیکلی اگر ہم بات کریں
کہ یہ ہمارا ایکسس جو ہے بیسیکلی یہ ٹائم کو شو کر رہا ہے. ہم اس سائڈ پہ جا رہے ہیں اور اوور دا ایئرس 2013, 2014, 15, 16 اینڈ 17 اور ہمارا ایک مائل سٹون جو ہے ہم نے یہاں سیٹ کیا ہے A اور ادھر ہم نے سیٹ کیا ہے B. اس طرح ہمارا C جو ہے وہ 2015 کے کچھ عرصے کے بعد ہے, D اس سے تھوڑا سا بعد ہے, E سیٹ کیا ہے ہم نے اور F اور G. تو یہ ہمارے ڈفرنٹ مائل سٹونز ہیں. اب مائل سٹون A جو ہے اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں, ڈسکرپشنز کیا ہیں, کیا ازمپشنز ہیں, کیا بینیفٹس ہیں, یہ ہمارا سارا یہاں گیون ہوگا. اسی طرح ہم مائل سٹون B اور سملر باقی سارے مائل سٹونز کی بھی ڈسکرپشن, ڈیٹیلز, ازمپشنز یہ سارا ہم یہاں اس روڈ میپ کے تھرو ایک کولیبوریٹر فارم میں کرونالوجیکل آرڈر میں کہ پہلے A اچیو ہوگا, پھر B ہوگا, C, D, E, F, G کہ کس ترتیب سے یہ ہوں گے. دس از اے ویری گڈ ریپرزینٹیشن آف دیٹ. ہم نے 3 بڑے امپورٹنٹ پیرامیٹرز کی بات کی کہ جو ایونچولی ہمارے پروگرام مینجمنٹ کی بات کرتی ہے. چوتھا ایک اور چیز ہے, جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پودا اور اس کو ایک بڑا کیئرنگ انوائرمنٹ دیا گیا ہے, تو وہ اب انٹرنل بھی ہو سکتا ہے, ایکسٹرنل بھی ہو سکتا ہے. سو یہ جو انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں ان کی اسیسمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ ایکچولی کنٹریبیوٹ کرتی ہے ہمارے بزنس کیس میں, ہمارے پروگرام پلان میں اور ہمارے جو ہم نے جو تیسرا پیرامیٹر ابھی ہم نے کیا تھا روڈ میپ میں, تو یہ سب میں جو ہے وہ ان پٹ ہے اس کا. تو ابھی وی سی آن دیٹ. سو پروگرامس جب کیے جاتے ہیں, اسٹارٹ کیے جاتے ہیں, تو ان کے اوپر کافی سارے انٹرنل ود ان دا آرگنائزیشن اور ایکسٹرنل انفلوئنسز ہوتے ہیں اور وہ کافی زیادہ امپیکٹ کر سکتے ہیں پروگرام کی جو الٹیمیٹ سکسیس کا ہم نے اچیومنٹ رکھی ہوئی ہے کہ یہ ہم اچیو کریں گے. اگر ہم اس کو مینج نہیں کر رہے انٹرنلی, ہم انٹرنل اسٹیک ہولڈرز کو یا انٹرنل فیکٹرز کو نہیں کر رہے, تو ہمارا پروجیکٹ سفر کرے گا. ہم اسی طرح ایکسٹرنل کو نہیں کرتے تو پھر بھی ہمارا پروجیکٹ سفر کرے گا. Some of the influences from outside the program are internal to the large organization and some come from completely external sources. So program managers identify these influences and take them into account. وہ ایسے انفلوئنسز جو باہر سے یا ود ان آرگنائزیشن آ سکتے ہیں, وہ پروگرام مینیجر کی ڈیوٹی ہے یا ذمہ داری ہے, وہ اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ان کو سمجھے, اپریہینڈ کرے, ڈاکومنٹ کرے اور اس کو مینیج کرے. جب ہم انوائرمنٹل اسیسمنٹ کی بات کرتے ہیں تو بیسیکلی یہ ہم ان کو بڑے 2 کیٹیگری میں ڈیفائن کر سکتے ہیں. ایک تو انٹرپرائز انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں, کیسے آرگنائزیشن بہیو کرتی ہے, کیا ہیرارکی ہے, کون کس کو رپورٹنگ ہے, کیسے اگر پروگرامز کیے جاتے ہیں تو ان کا کیسے ایک پروسیجر ہے, ان کی اپروولس کیسے ہوتی ہیں, یہ سارا بیسیکلی اس میں آتا ہے. اس کے بعد انوائرمنٹل انالیسس, کمپیریٹیو ایڈوانٹیج انالیسس, کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس کا کیا ایڈوانٹیج ہے. اگر ہمارے پاس 4 آپشنس ہیں, اگر 4 آپشنس میں سے کس کا کیا ایڈوانٹیج ہے. فیزیبلٹی اسٹڈیز بیسیکلی کہ کیا, اب ہم جیسا فیزیبلٹی اسٹڈیز کی بات کرتے ہیں کہ سوشل اسٹڈی, سوشل پروجیکٹ اسٹڈی اور پروگرام اسٹڈی, پولیٹیکل ہم ایک اسٹڈی کر سکتے ہیں, انوائرمنٹل اسٹڈی کر سکتے ہیں ہم, ٹیکنیکل, فائنینشیل, اکنامیکل, سو ڈفرینٹ ہم بیسیکلی اسٹڈیز جو ہیں وہ فیزیبلٹی اسٹڈیز کا پارٹ ہو سکتی ہیں. فیزیبلٹی بیسڈ آن وچ پیرامیٹر, اکنامک پیرامیٹر, سوشل پیرامیٹر, پولیٹیکل پیرامیٹر, یہ ڈیفائن کرے گا کہ وہ فیزیبلٹی ہماری کیسی. اس کے بعد جو ہمارا ایک انالیسس ہے دیٹ از SWOT انالیسس. تو SWOT انالیسس جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ اسٹرینتھ, ویکنس, اپرچونٹیز اینڈ تھریٹس, سو اس کا ایک انالیسس ہم کرتے ہیں. اس کے بعد ازمپشنس کا انالیسس کہ جن ازمپشنس کے اوپر ہم یہ پورا پروگرام کر رہے ہیں کیا وہ ویلڈ ہیں. سو ازمپشنس ویلیڈیشن از ڈن. اور اس کے بعد ہسٹوریکل انفارمیشن یہ کنسیڈر کی جاتی ہیں انوائرمنٹل انالیسس میں. اور انوائرمنٹل انالیسس ود انٹرپرائز انوائرمنٹل فیکٹرز ایکچولی ہیلپ اس فار انوائرمنٹل اسیسمنٹس, جو کہ پھر فردر یوز ہوتی ہیں پروگرام بزنس کیس میں, پروگرام پلان میں اور پروگرام روڈ میپ میں, اور ہینس ہم پروگرام مینجمنٹ پلان بنانے کی طرف جا سکتے ہیں. تو یہ 4 پیرامیٹرز ہیں جو بیسیکلی ہمارے پروگرام اسٹریٹجی الائنمنٹ کو
elements ہیں. With this we have completed our program strategy alignment, and now we have completed 2 of these domains, and now we will start with program benefit management. So defining, creating, maximizing, delivering and sustaining the benefits provided by the program. یہ ہے سارا کہ ہم نے پہلے تو ڈیفائن کرنا کہ ہمیں کیا بینیفٹس چاہیے، پھر ہم نے ان کو حاصل کرنا ہے، پروجیکٹس کرنے ہیں، پروڈکٹس بنانے ہیں، ڈیلیوریبلس کرنے ہیں، اور جب وہ ہمارے بینیفٹس ان سے بینیفٹ لینا ہے، جب وہ کریٹ ہو جائے بینیفٹس ان کو میکسیمائز کرنا. یہ نہیں کہ اگر ہمیں پروفٹ ہو گیا ہے 10% کا تو ہم 12% یا 15% کی طرف نہ جائیں، اور پھر وہ ڈلیور کرنے ہیں اور پھر ان کو سسٹین کرنا ہے ان بینیفٹس کو فار آرگنائزیشن. یہ سلائیڈ بھی ہم نے پہلے دیکھی ہے. اس میں بیسیکلی یہی چیز ہے کہ پروگرام بینیفٹ مینجمنٹ میں انکلوڈ کیا ہوتا ہے. سو آل دا پروسیسز وچ کلیریفائی دا پروگرامز پلانڈ بینیفٹس and intended outcomes, and includes processes for monitoring the program's ability to deliver against these benefits and outcomes. So we need to identify and assess the value and impact of program benefits. کیا ان کی ویلیو ہے اور کیا ہمارا امپیکٹ آئے گا ان بینیفٹس کا. اس کے بعد ہمیں مانیٹر کرنا ہے وہ ریلیشن شپ جو کہ ایگزسٹ کرتے ہیں، آؤٹ پٹس جو ہم ڈلیور کر رہے ہیں، جو بہت سارے پروجیکٹس ہیں ایک پروگرام کے اندر، اس کی آؤٹ پٹ جو ہم ڈلیور کر رہے ہیں، اور وہ کیسے وہ سارے جو آؤٹ پٹس ہیں کیسے آؤٹ کم اور بینیفٹس کے اندر وہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں. تو یہ چیزیں ہم بیسیکلی وہ ریلیشن شپ کو اسٹڈی کرتے ہیں. اس کے بعد ہم یہ انالائز کرتے ہیں کہ جو ہمارے امپیکٹس ہیں، جو ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ امپیکٹس آئیں گے پلانڈ پروگرام کے، کیا وہ جو چینج ہوتے ہیں تو ان کا ایکسپیکٹڈ بینیفٹس اور آؤٹ کم کے اوپر کیا فرق آتا ہے. اس کے بعد ہم رسپانسبلٹیز اور اکاؤنٹیبلٹیز جو ہیں وہ اسائن کرتے ہیں تاکہ جو ہمارے بینیفٹس ہیں جو ہم نے پروگرامس کے ساتھ اٹیچ کیے ہیں وہ ریئلائز ہو سکیں. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے بینیفٹس ہیں کیا وہ آرگنائزیشنل گولز اور آبجیکٹیوز کے ساتھ الائن ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ جی ہم ایک سروس پرووائڈ کرنے کا پروجیکٹ سٹارٹ کیا تھا NGO کی طرف سے، اور اینڈ پہ ہم کہیں جی ہمیں اس سے 100% پروفٹ ہوا ہے، لیکن ہو سکتا ہے NGO کا کام پروفٹ کمانا نہ ہو، وہ جو سروس دینا چاہ رہے تھے وہ نہیں حاصل ہوئی، تو یہ پروجیکٹ یا پروگرام جو ہے وہ فیلئر ہوگا. اس کے بعد ہم رسپانسبلٹی اور اکاؤنٹیبلٹی ہم کریں گے جو کہ ریئلائزیشن آف بینیفٹس، اور انشور کریں گے کہ وہ جو بینیفٹس ہیں وہ سسٹین بھی کریں. This is a summary of all this program life cycle and program benefit management. جس طرح کہ ہم نے کلاس کے شروع میں کہا تھا کہ ہم نہ صرف ان ڈومینس کو دیکھیں گے، ہم یہ بھی دیکھیں گے یہ انٹریکٹ کیسے کرتی ہیں. تو یہ بڑی ایک اچھی سلائیڈ ہے جو کہ یہ بیسیکلی بتا رہی ہے کہ ہم جو ہے وہ کیسے ان 5 ایلیمنٹس کے ساتھ ہم چلتے ہیں اور کیسے ہم لائف سائیکل کو کنٹرول کرتے ہیں. سو بینیفٹس آئیڈینٹیفائی کیے جاتے ہیں، ان کو انالیسس اور پلان کیا جاتا ہے، اس کے بعد ان کو ڈلیور کیا جاتا ہے، ٹرانزیشن میں آتے ہیں اور سسٹین ان کو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ سلائیڈ جو ہے بیسیکلی بڑے اچھے طریقے سے اس پورے کنسیپٹ کو الیبوریٹ کرتی ہے. ہم نے لیکچر نمبر 2 میں بات کی تھی پروگرام ڈیفینیشن، پروگرام بینیفٹ ڈلیوری اینڈ پروگرام کلوجر. یہ 3 چیزیں ہیں جو ہم نے لیکچر نمبر 2 اور 3 میں ڈسکس کی تھی. پروگرام ڈیفینیشن کے اندر پروگرام فارمولیشن اور پروگرام امپلیمنٹیشن اور پھر بینیفٹ ڈلیوری کے اوپر ہم نے کافی بات کی تھی، اور اس کے بعد اس کے آج بھی ہم بات کریں گے کہ کیسے ان کو مینیج کرنا ہے، اور دین پروگرام ٹرانزیشن اینڈ کلوز آؤٹ. سو اگر ہم پروگرام بینیفٹ مینجمنٹ دیکھیں وہ کیسے ہوتا ہے، بینیفٹ آئیڈینٹیفیکیشن، اس کے بعد بینیفٹ انالیسس اینڈ پلاننگ، اور دین بینیفٹس ڈلیوری اور بینیفٹ ٹرانزیشن اینڈ بینیفٹ سسٹینمنٹ. سو بینیفٹ آئیڈینٹیفیکیشن کے اندر کیا ہے کہ ہم وہ سارے جو بزنس کے جو ہمارے بینیفٹس ہیں ان کو ہم آئیڈینٹیفائی اور کوالیفائی کرتے ہیں. وہ کیسے کہ ہم پرائورٹائز جو کمپوننٹ ہیں
ہم ان کو ڈرائیو کرتے ہیں اور اس کے بعد پرائورٹائز کرتے ہیں. اس کے بعد وی ڈرائیو بینیفٹ میٹریسز, ہم وہ میٹریسز ڈیولپ کرتے ہیں جس کے اوپر جا کے بینیفٹس جو ہیں وہ کیلکولیٹ کیے جا سکیں. اسٹیبلش بینیفٹ ریئلائزیشن پلان اینڈ مانیٹرنگ, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم یہ جو بیسیکلی بینیفٹس ریئلائز کیسے ہوں گے اور اس کو مانیٹر کیسے کیا جائے گا, اور میپ بینیفٹس انٹو پروگرام پلان, تو وہ سارے بینیفٹس جو ہیں وہ پروگرام پلان کے اندر کیسے ریلیٹ کیے جا سکتے ہیں. بینیفٹ ڈلیوری کے اندر مانیٹر کمپوننٹس اینڈ مینٹین بینیفٹ رجسٹر اینڈ رپورٹ بینیفٹس, تو یہ ساری چیزیں ہم بیسیکلی ڈلیوری میں کرتے ہیں. اس کے بعد ٹرانزیشن, وی کنسالیڈیٹ کوآرڈینیٹڈ بینیفٹس, ٹرانسفر دا آن گوئنگ ریسپانسبلٹی, اور اس کے بعد سسٹینیبلٹی کیسے کرتے ہیں کہ وی مانیٹر پرفارمنس آف بینیفٹس اینڈ انشور کنٹینیوڈ ریئلائزیشن آف دا بینیفٹس. سو یہ پورا کنسپٹ ہے ہمارا پروگرام بینیفٹ ڈلیوری کا, اور یہ پوری لائف سائیکل کے اندر یہ کس طرح جو ہے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو اس فیشن میں ہم بیسیکلی پروگرام بینیفٹ مینجمنٹ کی جو ریلیشن شپ ہے پروگرام لائف سائیکل کے ساتھ اس کو اپریہینڈ کر سکتے ہیں. اب ہم باری باری ان سارے جو ہمارے 5 پیرامیٹرز ہیں پروگرام بینیفٹ مینجمنٹ کے, ان کو ہم باری باری اس میں دیکھتے ہیں. سو بینیفٹس آئیڈینٹیفیکیشن, اس کا the purpose of this is to analyze the available information about organizational and business strategies, internal and external influences, programs drivers to identify and qualify the benefits that program stakeholders expect to realize. تو ہم اس کے اندر جو ہمارے دیکھتے ہیں کہ کیا انفلوئنسز ہیں, ہم کیا پروگرامس بینیفٹ ہیں جن کو ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں, اور جو اسٹیک ہولڈر ہم سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. تو یہ بیسیکلی آئیڈینٹیفیکیشن میں آ جاتا. اس کے بعد بینیفٹ انالیسس اینڈ پلاننگ, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم پروگرام بینیفٹ ریئلائزیشن پلان ایک بنائیں, اور اس کے بعد ہم وہ میٹریسز بنائیں جس کے اوپر ہم نے بینیفٹس کو میئر کرنا ہے, اور پھر ہم وہ فریم ورک بنائیں کہ اگر وہ جو بینیفٹس ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے اور جن کے ہم نے میٹریسز بنائے تھے, اور وہ کیسے اچیو ہوں گے, کیا وہ ایک دم سے سارے ہو جائیں گے یا تھوڑا تھوڑا کر کے ہوں گے, اگر تھوڑا کر کے ہوں گے تو کیسے انڈیکیٹرز ہم رکھیں گے, اور اس طرح کی چیزیں. اینڈ دا میئرمنٹ آف بینیفٹس ود ان دا پروگرامس. اس کی اگر ہم الیبوریٹ کریں تو بیسیکلی ود دا پیسج آف ٹائم شروع میں آپ کی جو ہے وہ کاسٹ بیسیکلی ہے, یہ والا پارٹ جو ہے یہ سارا کاسٹ کا ہے. لیکن ایک ایسا وقت آئے گا لائک سال کے بعد یا 2 سال کے بعد یا 3 وٹ ایور یونٹس آر, آپ کی کاسٹ تو بڑھ رہی ہے لیکن آپ بینیفٹس بھی آنے اسٹارٹ ہو گئے ہیں, رائٹ, اور یہ بینیفٹس ود دا پیسج آف ٹائم بڑھتے ہیں. ایک خاص وقت آئے گا جب آپ کی کاسٹ جو ہے وہ ڈراپ ہونا شروع ہو جائے گی, لیکن بینیفٹس آپ کے بڑھتے رہیں گے. اب جو بینیفٹس بڑھ رہے ہیں بیسیکلی یو آر میکسیمائزنگ آن دیم, اور پھر آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ اس کو آپ سسٹین کیسے کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی آپ کا پورا کنسیپٹ یہ ہے کہ آپ نے صرف کاسٹ ہی خرچ نہیں کرنی, آپ نے کاسٹ ہی نہیں کرنا اس چیزوں کو, بلکہ آپ نے اس سے بینیفٹ بھی لینا ہے, اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کب تک آپ نے کتنی کاسٹ لگانی ہے اور کب سے کب تک آپ کے پھر بینیفٹس آنا شروع ہو جائیں گے, اور وہ کس ریشیو سے بڑھنا شروع ہو جائیں گے, اور وہ پھر کیسے میکسیمائز ہوں گے اور پھر کیسے سسٹین ہوں گے. اس کے بعد تیسرا بڑا امپورٹنٹ پیرامیٹر جو ہے وہ ہے بینیفٹ ڈلیوری کا. اس کا پرپس یہ ہے کہ یہ انشور کرتا ہے کہ پروگرام ڈرائیور ڈیلیورز دا ایکسپیکٹڈ بینیفٹس ایز ڈیفائنڈ ان بینیفٹس ریئلائزیشن پلان, جو بھی ہم نے جس کی بات کی تھی. اس کے بعد بینیفٹ ٹرانزیشن. دا پرپس آف بینیفٹ ٹرانزیشن از ٹو انشور دیٹ دا پروگرام بینیفٹس آر ٹرانزیشن ٹو آپریشنل areas and can be sustained once they are transferred. Value is only delivered when the organization, community or other program beneficiaries are able to utilize these benefits. ہم نے ایک موٹر وے بنا دی, اور اس موٹر وے کے اندر ہم نے کافی سارے پروجیکٹس کیے, لائک بریجز بنائے, ہم نے لنک روڈس بنائے, تو اب وہ پورا جو موٹر وے بن گیا ہے اور وہ ہم نے لوگوں کے لیے اوپن کر دیا. تو جو اس کے بینیفٹس ہیں وہ یہی نہیں کہ ہم نے ان کو دے دیا اور اس کے بعد وہ بینیفٹس لوگوں کو ملنا شروع ہو جائیں گے, پھر ہم نے اس کو مینٹین بھی کرنا ہے, اس کو ہم نے انشور کرنا ہے کہ وہ جو ہم اگر ایک پروجیکٹ سے اس کو لے کے جا رہے ہیں تو وہ کیسے وہ ہم لے کر جائیں گے, کیسے وہ ٹرانزیشن ہوگی. اور اس کے بعد
جو ہم وہ موٹر وے لے کے گئے ہیں, کیا اس کے بینیفٹس اوور دا ٹائم, ہم نے 10 سال کو سوچا 10 سال تک وہ سسٹین ہو سکتے ہیں. سو دس از سسٹینمنٹ. The purpose of benefit sustainment is to ensure that ongoing sustainment activities have been transitioned to the appropriate entities or subsequent programs to steward the ongoing post-transition work. As the program is closed, responsibility for sustaining the benefits provided by program may pass to another organization. Benefits may be sustained through operations, maintenance, new projects, and or programs or other efforts like other work. سو یہ ہے سارا ہمارا پروگرام بینیفٹ کا. اوکے, لیٹس ہیو کوئک سمری آف ٹوڈیز لیکچر. ان دس لیکچر وی ہیڈ ڈسکسڈ اباؤٹ دا پروگرام اسٹریٹجی الائنمنٹ, اور اسٹریٹجی الائنمنٹ کیا ہوتی ہے, پروگرامس کیوں کیے جاتے ہیں, اور اسٹریٹجک چیزیں کیا ہوتی ہیں, اور پھر ان دونوں کو الائن کرنا کیا ہوتا ہے, اور کون کون سے ایلیمنٹس ہیں جو ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. لائک ہم نے بات کی تھی پروگرام بزنس کیس کی, پھر پروگرام پلان کی, پروگرام روڈ میپ کی ہم نے بات کی, کرونالوجیکل گراف اینڈ اسٹف لائک دیٹ, اور پھر انوائرمنٹل اسیسمنٹ کیسے کی جاتی ہے. اس کے بعد ہم نے پروگرام بینیفٹ مینجمنٹ کے اوپر بات کی تھی, اور پھر ہم نے جس طرح کہ ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ جو بھی ہماری ڈومینس ہیں, اگر ہماری 5 ڈومینس ہیں تو 5 پروگرام مینجمنٹ کی, تو اس کے اندر ایک پروگرام اسٹریٹجی الائنمنٹ ہے, پھر پروگرام بینیفٹ مینجمنٹ ہے, پھر ہمارا پروگرام گورننس ہے, پھر ہمارا پروگرام اسٹیک ہولڈر انگیجمنٹ ہے, اور اس کے بعد ہمارا پروگرام لائف سائیکل مینجمنٹ ہے. تو یہ 5 بیسیکلی ایک دوسرے کے ساتھ انٹر ریلیٹڈ ہیں, اور اس کی ہم نے ایک بڑی اچھی ایگزامپل دیکھی کہ کس طرح پروگرام لائف سائیکل اور پروگرام بینیفٹ مینجمنٹ ود دا پیسج آف ٹائم کس طرح ہم اس کو ٹرانزیشن کرتے ہیں. اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح ہم بینیفٹس آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, کیونکہ ہم بینیفٹس کی جب بات کرتے ہیں تو وہ بینیفٹس ٹینجیبل بھی ہو سکتے ہیں, انٹینجیبل بھی ہو سکتے ہیں. اس کے بعد ان بینیفٹ کا انالیسس اور پلاننگ کیسے کی جاتی ہے, ان بینیفٹس کو ہم ڈیلیور کیسے کرتے ہیں, ان بینیفٹ کی ٹرانزیشن جو ہے وہ پروجیکٹائز سے آپریشن میں, اور پھر آپریشن سے فردر پروجیکٹائز اور پروگرام کے اندر کیسے کی جاتی ہے, اور پھر کیسے ہم ان بینیفٹس کو ایونچولی سسٹین بھی کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی یہ ساری چیز جو تھی پروگرام مینجمنٹ کا ایک پارٹ تھا, اور پروگرام مینجمنٹ کی 5 ڈومینس ہم نے بات کی, اور اس کے اندر ہم نے آج 2 جو ڈومینس ہیں اس کے اوپر ہم نے آج بات کی ہے. تو یہ آج کا لیکچر ہے. آئی ہوپ وی ہیو لرنڈ فیو نیو کنسیپٹس, اینڈ وی آر گوئنگ ٹو کنکلوڈ دس پروگرام مینجمنٹ تھنگ in upcoming session, اور پھر ہم بزنس انالیسس اور پورٹ فولیو مینجمنٹ کی طرف پروسیڈ کر جائیں گے. I say thank you and good luck. اللہ حافظ.